आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, इस्माइली मकतब फ़िक्र की नज़ारिया शाह के इमाम प्रिंस करीम आगा ख़ान का पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल हो गया है। हमारी आज की ये वीडियो आपको सिलसिला इस्माइलिया, उनके इमामों और हुक्मरानों पर कुछ तफसीलात फराहम करेगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, प्रिंस करीम आगा ख़ान या आगा ख़ान चहारम इस्माइलियों की सबसे बड़ी शाख नज़ारिया इस्माइलिया के 49वें इमाम थे। ये 13 दिसंबर सन 1936 को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में पैदा हुए और 1957 में आगा ख़ान सोयम की वफ़ात के बाद नज़ारी इस्माइलियों के इमाम बने। नाजरीन, इस्माइली मकतब तशय्यो से कब और कैसे अलहदा हुए तो इस सिलसिले में बयान किया जाता है कि कुछ लोग इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र की इमामत के मोतक़िद हुए। उनका ये ख्याल था कि इमामत चूँकि बड़े बेटे को मिलती है, इसलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद इमामत के वारिस इस्माइल होंगे। हालांकि मकतब अहले बैत में इमामत मनसूस मिनल्लाह ओहदा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहुक्म खुदा अपने बाद आने वाले 12 इमामों के नामों का मुतअद्दिद मकामात पर ऐलान और इजहार फरमा चुके थे। जनाब इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक का इंतकाल 133 हिजरी में इमाम सादिक की ही ज़िंदगी में हो गया। बहुक्म खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत का सिलसिला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद चूँकि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से जारी रहना था, लिहाजा वो जारी रहा। लेकिन जनाब इस्माइल की इमामत के मुंतज़रीन ने जनाब इस्माइल के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल की इमामत का ऐलान कर दिया और बाद में मोहम्मद की वफ़ात के बाद ये मशहूर किया कि वो मेहदी हैं जो कि पर्दाए गैबत में चले गए हैं और अब दुनिया के आखिरी दौर या वक्त में ज़हूर करेंगे। मोहम्मद बिन इस्माइल की वफ़ात के बाद ये गिरोह मोहम्मद के बेटे वफ़ी अहमद की इमामत का कायल हुआ। फिर वफ़ी अहमद से उनके बेटे तकी, फिर रज़ी, फिर मेहदी के जिन्होंने फ़ातिमी हुकूमत की बुनियाद रखी की इमामत के मोतक़िद हुए। नाजरीन, इन इस्माइली इमामों और उनकी औलादों जिनका सिलसिला अब तक चल रहा है को ये अपने अपने दौर का हाजिर इमाम तसव्वुर करते हैं। प्रिंस करीम आगा ख़ान उनके 49वें इमाम थे और अब उनके यहाँ 50वें इमाम का तकर्रुर किया जाएगा। नाजरीन, इब्तदा में जब इन्होंने अफ्रीका और मिस्र में सल्तनत कायम की तो उनके दाइयों ने बनु अब्बास की तरह बनु फातिमा का झंडा बुलंद किया और लोगों को अपने झंडे तले ये कहकर इकट्ठा करना शुरू किया कि खिलाफत बनी फातिमा का हक है। लेकिन बहरहाल फातिमी खुलफा में वो इखलाकी खराबियाँ न थीं जो बनु उमैया और बनु अब्बास के हुक्मरानों में थीं। भले से उनके नज़रियात मकतब तशय्यो से मुताबिकत न रखते थे, लेकिन उन्होंने सियासी और समाजी तौर पर आदिलाना निज़ाम हुकूमत कायम किया और अवाम को सहूलियात मुहैया की। अलबत्ता अपने मजहबी अकायद पर सख्ती से कारबंद रहे और इस्माइलियों पर भी उन अकायद का सख्ती से इत्तलाक किया। नाजरीन, रईस अहमद जाफरी ने अपनी किताब तारीख़ दौलत फ़ातिमिया में बयान किया है कि अगर किसी ने बेहतरीन इस्लामी सोशलिस्ट निज़ाम हुकूमत देखना हो तो वो फ़ातिमियों के निज़ाम हुकूमत का मुताला करे। उन्होंने इक्तसादी तौर पर औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया और नेशनलाइजेशन का पहला तसव्वुर फ़ातिमीयीन ने ही मुतारिफ करवाया। अवाम की फलाह व बहबूद के बाज़ वसाइल हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि सोसाइटी की फलाह व बहबूद इसी में है कि ट्रांसपोर्ट, स्टोर्स, दुकानें, सराय, हम्माम, पंचक्कियाँ वगैरह हुकूमत की निगरानी और हुकूमती इदारों के ज़रिए चलें। नाजरीन, डॉक्टर जाहिद अली अपनी किताब तारीख़ फ़ातिमीयीन मिस्र में बयान करते हैं कि जो इमाम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से हों वो फ़ातिमी हैं। इस लिहाज से आइमाए ज़ैदिया और आइमाए असना अशरिया वगैरह भी फ़ातिमी कहे जा सकते हैं, मगर तारीख़ में दौलत फ़ातिमिया के नाम से वही हुकूमत मशहूर हो गई है जिसकी इब्तदा अफ्रीका में 297 हिजरी में और इंतहा मिस्र में 567 हिजरी में हुई।
اس کے حکمران خلفائے عبیدیون یا خلفائے فاطمیون کہلاتے ہیں۔ گو دولت فاطمیہ کا 297 میں بمقام رقادہ افریقہ میں ظہور ہوا، لیکن اس کی ابتدا کا ذکر تاریخ میں تقریباً 150 سال پہلے سے پایا جاتا ہے۔ زاہد علی نے اپنی اسی کتاب میں ابن خلدون کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ 145 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقائد اہل بیت کی تعلیم کے لیے 2 داعی حلوانی اور ابو سفیان افریقہ میں بھیجے اور ان کو ہدایت کی کہ افریقہ کی سرزمین غیر مزروعہ پڑی ہے، جاؤ اور وہاں ہل چلاؤ جب تک کہ بیج بونے والا وہاں پہنچ جائے۔ ان داعیوں نے قبائل بربر میں عقائد اہل بیت کی اشاعت کی اور بہت سے لوگوں کو اپنا معتقد بنا لیا، خصوصاً قبیلہ کتامہ میں ان کو بڑی کامیابی ہوئی۔ یہی وہ قبیلہ ہے جس کی مدد سے سلطنت فاطمی نے سارے افریقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، افریقہ میں اپنی حکومت مستحکم کرنے اور طاقت اور وسائل یکجا کرنے کے بعد فاطمی خلفاء نے مصر کی طرف توجہ کی۔ چوتھے فاطمی خلیفہ المعز الدین اللہ نے مصر فتح کرنے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ اسماعیلی داعی خفیہ طور پر وہاں اپنا کام کر رہے تھے، اس لیے فتح مصر کا مرحلہ آسان ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سلطنت عباسیہ مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ اندلس میں امویوں کا پرچم لہرا رہا تھا، اکشیدی مصر میں اور فاطمی افریقہ پر قابض تھے۔ مصر کی عوام عباسیوں اور ان کے مقرر کردہ ترکوں کے ظلم و ستم اور مہنگائی سے تنگ آ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے خود معز الدین کو خط لکھا کہ فوج لے کر آئیے، ہم اطاعت کو حاضر ہیں۔ لہٰذا فاطمی خلیفہ نے جوہر ثقلی کی سربراہی میں فوج مصر روانہ کی۔ مصر کے سرکردہ لوگوں کا وفد جوہر ثقلی سے اسکندریہ کے قریب قریہ باترورجہ میں ملا اور امان طلب کی۔ بالآخر جوہر ثقلی کی فوج نے اکشیدیوں اور ان کے حامیوں کی فوج کو شکست دے کر مصر پر قبضہ کر لیا اور حکومت قائم کر دی۔ ناظرین، اسماعیلی عقائد باطنیت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ اپنے عقائد کو خفیہ رکھنے پر بھی بہت زیادہ اور سخت تاکید کرتے ہیں، اسی لیے ان کی عبادات سے عوام آگاہی نہیں رکھتے۔ باطنی عقائد کی وجہ سے یہ قرآنی آیات کی تعویل کرتے ہیں تاکہ اس کے باطنی معانی تک دسترس حاصل کی جائے۔ اس سلسلے میں یہ 3 اصولوں پر کاربند ہیں۔ اول، دینی تعلیمات کا ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو ہے، اور باطنی پہلو زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دوم یہ کہ تنزیل یا تفسیر کی بجائے تعویل کو برتری حاصل ہے، لہٰذا قرآن و روایات کے ظاہر میں تعویل کرنے کے بعد ان کے باطن تک پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں کی خاص اور عام میں تقسیم، یعنی خاص لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسماعیلی اماموں کی امامت کو قبول کیا ہے، اور غیر اسماعیلی لوگ عام لوگ ہیں جو دین کے صرف ظاہری پہلو کو سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی عقائد قدمائے سبعہ کا پہلو بھی رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسماعیلیوں پر کفر کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ کی ذات سے ہر قسم کی تعریف، صفت، صورت اور ماہیت، حتیٰ کہ وجود خدا کے ایک صفت ہونے کے لحاظ سے اس کی نفی کرتے ہیں۔ وہ موجودات کے معرض وجود میں آنے کو ایجاد کی صورت میں قبول کرتے ہیں، جبکہ ان کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ موجودات اللہ کے فیض سے وجود میں آتے ہیں۔ البتہ اسماعیلی بھی اثنا عشری کی طرح ختم نبوت کے قائل ہیں، تاہم وہ 7 پیغمبروں کو اولو العزم انبیاء سمجھتے ہیں اور ہر نبی کے لیے ایک وصی کے قائل بھی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ناطق یا اولو العزم انبیاء آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، اسماعیلیوں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ اس کائنات کے 7 ادوار ہیں۔ 7ویں دور میں امام مرتبہ ناطق پر ارتقا پاتا ہے اور چھٹے دور کا 7واں امام محمد بن اسماعیل ہے، جو پردہ غیبت میں چلے گئے، اور وہ جب ظہور کریں گے تو وہی 7ویں ناطق اور مہدی اور قائم ہوں گے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اسماعیلیہ آیات، حدیث اور شرعی احکامات کی تعویل کے قائل ہیں،
اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے جو ان تعویلات اور باطنی معانی کو ان کے لیے واضح و آشکار کرے۔ اسماعیلی اصطلاح میں امام کی دو قسمیں ہیں، امام مستقر اور امام مستودع۔ امام مستودع وہ ہے جو امام کا بیٹا ہو اور اس کے بیٹوں میں سے سب سے اہم ہو، اور وہ امامت کے تمام اسرار سے واقف ہو اور اپنے زمانے کے انسانوں میں سب سے بڑا ہو، لیکن اس کا اپنے بیٹوں پر کوئی حق نہیں ہے، اور امامت صرف اس کے ہاں ایک ودیعہ یعنی وراثت و امانت ہے۔ جبکہ امام مستقر وہ ہے جو امامت کی تمام خصوصیات کا حامل ہو اور اس کو حق حاصل ہے کہ امامت کو اپنے بیٹوں اور جانشینوں کے سپرد کرے۔ ناظرین، اسماعیلی جسمانی جہنم اور جنت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن وہ ان افراد کے لیے کہ جو مسلک اسماعیلیہ میں نئے داخل ہوں ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ شریعت میں بھی 7 ارکان کے قائل ہیں: طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور ولایت۔ البتہ وہ 7ویں رکن یعنی ولایت کو بقیہ ارکان سے برتر اور بالاتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سن 487 ہجری میں فاطمی خلیفہ منتصر کے انتقال پر اسماعیلیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ جو لوگ منتصر کی نص کے مطابق اس کے بیٹے نزار کی امامت کے قائل تھے، نزاریہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نزاریوں کو حسن بن صباح نے بہت قوت اور استقامت فراہم کی، اور اسی حسن بن صباح کے فدائیوں نے ایران اور شام وغیرہ کے علاقوں میں ان کی حکومت قائم کرنے میں مدد دی۔ فوت ہو جانے والے پرنس کریم آغا خان اسی سلسلہ نزاریہ کے حاضر امام تھے۔ ناظرین، پرنس کریم آغا خان نے ریاضی، کیمیا اور جنرل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی تاریخ میں داخلہ لیا، جس میں اسلامی فرقے اور تصوف کا بغور مطالعہ کیا۔ جب ان پر اسماعیلی امامت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس دوران انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن اور BA اسلامک ہسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اکتوبر 1969 میں ایک انگریز خاتون سے شادی کی جس کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا، جس سے 3 بچے زہرہ آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے، مگر 25 سال کے بعد اس سے طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد سن 1988 میں بیگم انارا کے ساتھ دوسری شادی کی، جس سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر پھر سن 2014 میں بیگم انارا کو بھی طلاق دے دی۔ پرنس کریم آغا خان کے دنیا میں پھیلے ہوئے متعدد کاروبار ہیں، اور وہ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں تصور کیے جاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق نزاری 25 سے زائد ممالک اور علاقوں میں رہائش پذیر ہے، اور 1.5 سے 2.5 کروڑ افراد اس سلسلے کے پیروکار ہیں۔ نزاری تعلیمات میں اجتہاد اور قیاس پر خاصا زور ہے۔ ان کی تعلیمات میں قرآن و سنت کو اصل اور قیاس کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، نیز ان میں بین الثقافتی ہم آہنگی یعنی مختلف علاقوں، تہذیبوں اور قومیت کے افراد کو اپنی منفرد شخصیت کے ساتھ رہنے کا حق اور سماجی انصاف پر بھی خاصا زور دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔